बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। नमाजी परहेजगार आदमी सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत का जिक्र करूं तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो पहले ही काबिल रश्क नहीं है और अब इसमें मज़ीद डेंट पड़ रहा है जब ऑयल टैंकर्स मालिकान एसोसिएशन की हड़ताल, जिसकी वजह से पहिया जाम हो गया है और इस वक्त एक जो बहरानी कैफियत है पेट्रोल के मामले में, ये असली है या पैदा की जा रही है, ये एक अलग बहस है। लेकिन पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें हैं, इस पर भी बात करेंगे। और खास साथ इमरान खान साहब की जो मनी ट्रेल है उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दस्तावेजात अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किए और यही दस्तावेजात अदालत में पेश भी करेंगे। ये कितनी ऑथेंटिक हैं, ये फैसला बहरहाल अदालत ने करना, इस पर भी आज के प्रोग्राम है। लेकिन सबसे अहम मामला, पाकिस्तान के दिल लाहौर को एक मरतबा फिर निशाना बनाया गया दहशतगर्द हमला गुज़श्ता रोज़ हुआ और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद, 52 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और इस वक्त सोग की कैफियत है न सिर्फ इन मुतासरीन के घरों में बल्कि पूरे मुल्क में। और आर्मी चीफ जनरल कामर बाजवा जो है वो पहुँचे हैं यहाँ लाहौर और यहाँ इन्होंने मुलाकात भी की है और ज़ख्मियों से भी मुलाकात की, लवाहिकीन से मुलाकात की है। जबकि हुकूमत पंजाब के अगर इक़दाम का मैं जिक्र करूँ तो JIT बनाने का ऐलान किया गया है इनकी जानिब से। अब जो शुरू में मालूमात आई उसके मुताबिक तो ये दहशतगर्द जो है वो मोटरसाइकिल पर आया था, ये पहले इत्तलात मिल रही थी। लेकिन अब जो ताज़ा इत्तलात है उसके मुताबिक ये 2 सहूलतकार हैं जिन्होंने अपने दहशतगर्द साथी को मुकर्ररा हदफ पर छोड़ा, गले मिलकर वहाँ से वो चले गए सब्जी मंडी की तरफ और इस हमलावर ने दरख्त के नीचे बैठे हुए पुलिस एहलकार और शहरियों के पास जाकर खुद को उड़ा लिया। अब अगर हुकूमत पंजाब का जिक्र करें तो जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो बजा हैं, अच्छी बात है, कर रहे हैं आप, और इमदाद का भी ऐलान किया गया। लेकिन सवाल ये कि जब भी कोई दहशतगर्द हमला होता है उसके बाद बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और दुश्मनों से हाथनी हाथों से निमटने का जो ऐलान है वो दोहराया भी जाता है, लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ नज़र नहीं आता। एक खुदकुश हमलावर दाखिल होता है लाहौर जैसे शहर में, बड़े आराम से एक जगह पहुंचता है सहूलतकारों के साथ, वहां आकर अपने आप को उड़ाता है, सहूलतकार भी बड़े आराम से फरार होने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये सारे खैर मामलात हैं जिन पर बहुत बहस हो सकती है। लेकिन हमारा आज का जो सबसे बड़ा मौजू है वो बहुत सारे पुलिस एहलकारों के साथ साथ 2 कांस्टेबल जो कि अली रज़ा और गुलाम मुर्तज़ा हैं जो शहीद हुए, सगे भाई हैं ये, और ये शहादत के मरतबे पर फायज हुए। इनके भाई उस्मान मेरे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अफसोस तो इस बात का ज़रूर है कि आपने अपने भाइयों को खोया, लेकिन हमें फ़ख्र भी है कि उन्होंने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान की है, इसके शहरियों के लिए कुर्बान की है, शहादत के मरतबे पर वो फायज हुए हैं, इस बात का हमें फ़ख्र भी है। मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को आप अपने भाइयों के बारे में, सगे भाई जो दोनों ही पुलिस में थे, उनके बारे में ज़रा कुछ बताइए। क्या कब से वो इस मुलाजमत पर थे, क्या उनके जज्बात थे मतलब इस मुलाजमत को लेकर, और ख़ास तौर पर कितने सीरियस थे वो इस ड्यूटी को लेकर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जो उस्मान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एक मुझसे बड़ा था। अच्छा जी जी उस्मान जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी? ठीक है बताइए प्लीज़ आप। जी एक भाई मुझसे बड़ा था और एक मुझसे छोटा था। दोनों 5 वक्त के नमाजी थे। जो बड़े भाई थे वो हर साल इत्काफ पे बैठते थे। उनकी शादी हुई है, 2 बेटियां उनकी, और जो छोटा था वो अभी शादीशुदा नहीं है। तो पता नहीं क्या कर गए वो। बड़े भाई, आपने बताया कि शादीशुदा 2 उनकी बच्चियां भी हैं, बेटियां भी हैं। ज़ाहिर अपने बाबा को वो तलाश करती होंगी, अपने वालिद को तलाश करती होंगी उनकी नज़रें। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे उस्मान कि पुलिस में आने का जो फ़ैसला है आपके भाइयों को, क्योंकि बड़ी मुश्किल मुलाजमत समझी जाती है पुलिस की, और ख़तरात भी हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो बड़े ख़तरात भी होते हैं इस सब मुलाजमत में। किस तरह आए पुलिस में दोनों भाई और एक साथ दोनों भाई? ये आपके ख़ानदान में क्या ये वाहिद जो है ये दोनों लोग ही थे जो इस मुलाजमत पर थे, या कोई और भी फैमिली में है जो पुलिस में जॉब कर रहा है?
جی میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں سجاد ان کا نام ہے، وہ پولیس میں ہیں اور ان کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں وہ پولیس میں ہیں۔ اچھا، تو یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ان کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ پولیس میں گئے تھے۔ تو شوق تو بہت تھا، بہت ٹائم پہ ڈیوٹی پہ جاتے تھے۔ میں جب بھی پاکستان آتا تھا تو میں کہتا تھا یار میں پاکستان آیا ہوا ہوں، تم لوگ تھوڑے دن کے لیے چھٹی لے لو، تو وہ کہتے تھے نہیں یار چھٹی نہیں لے سکتے، ہمارا ڈیوٹی کا کچھ معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہم لوگ چھٹی نہیں لے سکتے۔ تو ڈیوٹی پر تو وہ ٹائم پہ جاتے تھے اور اکٹھے جاتے تھے دونوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک چلا جاتا تھا ایک چھٹی کر لیتا تھا، لیکن بس اللہ کی طرف سے یہی تھی کہ اس دن دونوں کو جانا تھا۔ اچھا عثمان، دونوں چلے گئے۔ ڈیوٹی تو اپنی وہ کر رہے تھے ایمانداری سے اور مکمل وقت بھی دیتے تھے، لیکن کیا اپنی اس ملازمت سے مطمئن بھی تھے دونوں بھائی آپ کی، اگر بات ان سے ہوئی ہو اس ٹاپک پر؟ جی بالکل، ہم لوگ میرے دوست تھے، وہ دونوں بھائی نہیں تھے میرے، تو دوست تھے، تو بات ہوتی رہتی تھی، اکثر ہوتی رہتی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، ان کے اور بھی دوست تھے کافی زیادہ، میرے بھی مطلب سراؤنڈنگ میں جو دوست ہیں ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو وہ سب لوگوں کا پیشن تھا، وہ شوق تھا ان کا پولیس میں جانا، پولیس کی ملازمت کرنا، بس اسی میں انہوں نے آج جو ہے وہ شہادت حاصل کی ہے۔ اچھا آپ پاکستان میں نہیں ہوتے کیا کیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ آپ پاکستان میں نہیں ہوتے نہیں، کیا؟ میں دبئی میں ہوتا ہوں جی۔ نہیں، اچھا آپ دبئی میں ہوتے ہیں، اور جو دوسرے ملکوں میں لوگ ہوتے ہیں پاکستانی خاص طور پر، ان کو اپنا وطن بڑا یاد بھی آتا ہے اور خاص طور پر نظر رکھتے ہیں یہاں کے معاملات پر۔ میرا آپ سے سوال عثمان یہ ہے کہ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے فروری میں لاہور میں ہی دھماکہ ہوا تھا اور پولیس کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا، یقیناً آپ نے بھی اس وقت دیکھا ہوگا، وہاں پہ بھی خبریں پہنچی ہوں گی، کیا اس وقت آپ کو ایسا نہیں لگا کہ آپ کے بھائی بھی چونکہ اس ملازمت میں ہیں تو ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، آپ نے ان کو سمجھایا یا انہیں یہ کہا ہو یا ان کی طرف سے کوئی ایسی تشویش آئی ہو کہ وہ یہ کام اب نہیں کریں گے یا نہیں کرنا چاہتے، یا پھر ان کے حوصلے جوان تھے، آپ کا اس وقت ان سے رابطہ ہوا تھا؟ جی میں آپ کو یہی بات بتانے لگا تھا۔ لاسٹ ٹائم جب لاہور میں دھماکہ ہوا مال روڈ پہ، تو میں نے جب دیکھا، میں آفس میں تھا، میں نے جب دیکھا تو میں نے ان دونوں کو فون کیا اور دونوں نے پہلی کال میں کال ریسیو کی، دونوں سے میری بات ہوئی، ان دونوں نے کہا نہیں ہم لوگ گھر پہ ہیں، تو ہم لوگ میری آواز آپ تک تو جی عثمان میری آواز آ رہی ہے؟ بات آپ کی آواز جی مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن آپ جاری رکھیے بات اپنی۔ جی اس کے بعد جب کل دھماکہ ہوا ہے تو میں کل بھی آفس میں تھا، تو میں نے دیکھا ہے، میں نے جب دیکھا کہ لاہور میں دھماکہ ہوا ہے، مطلب کل پرسوں رات کو میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ مطلب کسی اور کنٹری سے ہے، تو اس سے بات ہو رہی تھی، تو ایسے ٹی وی دیکھ رہے تھے تو پوچھ رہا تھا کہ یار پاکستان میں ابھی بھی بلاسٹ ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں اب تو نہیں ہوتے، اب تو بہت کم ہو گیا ہے، تو ہم لوگوں نے بہت جانیں قربان کی ہیں، بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، تو ابھی تو یہ جو ہے وہ معاملہ تھم چکا ہے۔ تو اگلے دن بلاسٹ ہو گیا۔ جب میں نے بلاسٹ دیکھا تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا کہ جب بلاسٹ ہوا تھا تو میں نے دونوں کو کال کی تھی، لیکن کل تو میں نے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو کل تو میں نے ان کو کال بھی نہیں کی، نہ ان کو میسج کیا، میں نے کہا نہیں وہ تو ادھر ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن پھر جب یہ سانحہ ہوا اس کے کوئی 1 گھنٹے بعد مجھے میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کی کال آ گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان آ جاؤ۔ جب انہوں نے بولا کہ پاکستان آ جاؤ تبھی میں سمجھ گیا کہ جو ہے وہ میرے بھائی صحیح نہیں ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ٹی وی پہ، دیکھا سوشل میڈیا پہ، یقیناً میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے اس سارے وقت کو بھی یاد کرنا اور اظہار خیال کرنا، اور میں اس بات پہ بھی آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے باوجود یہاں آئیں اور بات کریں، یاد کریں۔ میں چاہوں گا کہ گھر میں جو باقی لوگ ہیں، خاص طور پر آپ کی والدہ، ان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا۔ ظاہر ہے ایک ماں کے لیے ساری اولاد برابر ہوتی ہے، آپ کے 2 بھائی چلے گئے، ان کے 2 بچے چلے گئے، 2 کاندھے چلے گئے ہیں، والدہ کے حوالے سے ذرا ان کی حالت کے بارے میں ذرا ہمیں آپ بتا دیجیے، اپڈیٹ کر دیجیے، کیسی ان کی کنڈیشن ہے؟
جی کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا. میں کافی ان کی منتیں کر رہا ہوں، کافی ان کو سمجھا رہا ہوں، حوصلہ دے رہا ہوں جتنا دے سکتا ہوں کہ ماں جی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. وہ مجھے کہتی ہیں عثمان میرا ایک بازو کٹ گیا ہے، تم تو میرا دوسرا بازو ہو، میں دوسرے بازو کے ساتھ کیسے رہوں گی، ایک تو کٹ گیا ہے نا. تو اولاد جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی ایک دل میں ایک جگہ ہوتی ہے. میرے ساتھ ان کا بہت زیادہ پیار ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں انکار کی جا سکتی کہ جو 2 بھائی شہید ہو گئے ہیں، اس کا غم وہ رہتی دنیا تک کبھی بھی نہیں بھلا سکیں گی. والد صاحب کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ غم جو ہے یہ واقعی بھلایا نہیں جا سکتا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی والدہ اور والد کے لیے ہم ان کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ حوصلہ کریں. آپ شہداء کے والدین ہیں، آپ نے ایک اعزاز پایا ہے. یقیناً دکھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اعزاز بھی ہے بہرحال کہ شہداء کے آپ والدین ہیں، اور ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. عثمان آپ کا بھی بہت شکریہ، اتنے مشکل آپ آئے اور آپ نے بات کی، بڑے حوصلے کے ساتھ بات کی. جو دیگر بھی اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ بھی، ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں ہیں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ جو پیش آیا، اس کے بعد اب صورتحال جو بھی ہو مستقبل محفوظ ہونا چاہیے، یہ میری دعا بھی ہے اور اپیل بھی ہے حکومت سے بھی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کچھ سیاست کے بارے میں، خاص طور پر عمران خان صاحب کی جو منی ٹریل کے دستاویزات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین اثاثے چھپانے، آف شور کمپنیاں اور غیر ملکی فنڈنگ، یہ وہ الزامات ہیں جن پر مسلم لیگ نواز کے رہنما حنیف عباسی نے عدالت میں درخواست دائر کی، اور اس پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف سماعت کا آغاز بھی. اور 30 مئی کو عمران خان صاحب نے مکمل منی ٹریل پیش کرنے کا اعلان بھی کیا. اصل منی ٹریل کہاں ہے، مکمل منی ٹریل کہاں ہے؟ آج 84 دن گزرنے کے بعد بھی سپریم کورٹ کو اس کی تلاش ہے. جبکہ 22 جولائی، اگر 2 دن پہلے کی میں بات کروں تو نعیم بخاری صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت کے سامنے مکمل منی ٹریل نہ ہونے کا برملا اعتراف کیا. مگر اب 2 دن کے بعد ہی جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دستیاب نہیں ہے، وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ جو ریکارڈ ہے ورسٹرشائر اور سسیکس کاؤنٹی کا، وہ 20 سال سے پرانا ریکارڈ محفوظ وہاں نہیں رکھا جاتا. لیکن اب یہ جو ریکارڈ ہے سارا، یہ کیسے سامنے آ گیا، یہ بھی ایک سوال ہے. دستاویزات کپتان کے نہ صرف ہاتھ لگے بلکہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان دستاویزات کے پرنٹس جو ہیں وہ دیے بھی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شریف خاندان کا جن کی وجہ سے مجھے 40 سال پرانا ریکارڈ مل گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے نہیں، اور کس طرح یہ تعین کیا جائے گا کہ دستاویزات یہ اصلی ہیں، اوتھینٹک ہیں یا نہیں. لیکن مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں انہیں لگتا ہے اب بھی کہ عمران خان کو نااہل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جبکہ فواد چودھری صاحب کی ترجمان ہے پی ٹی آئی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حنیف عباسی کی درخواست ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی. مخالفین نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ کہا، پہلے آپ کو یہ سنواتا ہوں اور پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. قوم کو پتہ چل جائے کہ بنی گالہ میں بھی عمران خان صاحب اور فارن فنڈنگ کے اندر بھی فارغ ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں. جو منی ٹریل اسٹیبلش کرنی تھی ہم نے مکمل طور کے اوپر کر دی. تو مقدمہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، یہ مقدمہ بھی ردی کی ٹوکری میں جائے گا. آپ تیاری کریں، آپ کا جو منہ آج کل سوکھا ہوا ہے نا اور بولتیاں بند ہوئی ہیں، وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کیوں ہے. آپ الطاف حسین سے بھی بدتر ہیں. جو احتساب کا معاملہ شروع ہوا ہے وہ نواز شریف تک نہیں رہے گا، وہ آگے بڑھے گا، گرونیز تک جائے گا. آج اسی منی ٹریل کے کنویں میں آپ کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے. آپ سے منی ٹریل مانگی تھی، آپ نے منی ٹریل دے دی. یہ جو لوگ جو 72 گھنٹے کے وزیر بننا چاہتے ہیں، دانیال دلال وغیرہ، ہم ان سے افسوس ہی کر سکتے ہیں. نہیں وزیر بنایا انہوں نے، اپنی لیڈرشپ سے جا کے گلہ کرے. اپنی تو ایسے تیسے کٹ جائے گی، آپ کا کیا ہوگا جناب والی. جو گفتگو کی گئی ایک دوسرے کے خلاف وہ آپ نے سن لی. بہرحال میں مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جناب فواد چودھری صاحب ہوں گے، بہت شکریہ فواد صاحب آپ کا. اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب طارق فضل چودھری صاحب کا بھی مجھے ساتھ رہے گا. طارق صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں. سر حنیف عباسی صاحب کو بھی بڑا یقین ہے کہ عمران خان نااہل ہو جائیں گے. یہی یقین کچھ آپ کے جو وزراء ہیں جو کہ ہم نے کچھ سنوایا بھی ہے ان کو بھی ہے کہ جو اس وقت نواز شریف صاحب سرخرو ہوں گے، اور فواد چودھری صاحب یا دیگر کی اگر بات کریں تو وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ
یہی یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ نااہل ہوں گے. دونوں میں سے کس کا یقین جیتے گا؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. جو منی ٹریل پیش کی گئی آج، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ پاناما کے حوالے کیس کی شروعات ہوئی ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف بھی جو کیس آیا ہے سپریم کورٹ میں، وہ بھی اس وقت زیر سماعت ہے، تو بنیادی طور پہ 3 عدالتیں بیک وقت لگتی رہی ہیں. ایک سپریم کورٹ کے اندر جو آنریبل جج صاحبان اس کیس کی سماعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر، جس میں اکثر پاکستان تحریک انصاف آپ کو نظر آتی رہی، اور بالخصوص جب ہمارے کیس کی سماعت ہوتی رہی کہ اندر ریمارکس کچھ اور آ رہے ہیں اور باہر ان کی گفتگو جو ہے ان سے بالکل برعکس حقائق کو اور گفتگو کو، الفاظ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا، اور آخری جو عدالت ہوتی ہے وہ رات کو ٹی وی ٹاک شوز کی شکل میں لگتی ہے. یہ سلسلہ ابھی تک لیکن یہ گفتگو دونوں طرف سے ہوتی رہی نا، مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی ہوتی رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ جو ہمارے خلاف مقدمہ تھا وہ بھی تقریباً اب اپنی آخری مراحل میں ہے، اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے ہوا، جس طرح پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تو پرانی کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس کے بعد ایک دم ریکارڈ جو ہے وہ 2 دنوں کے اندر سامنے آ گیا، اور یہ کہا گیا کہ کاؤنٹیز 20 سالہ پرانا ریکارڈ رکھتی نہیں ہے، اور پھر کاؤنٹیز جو ہے انہوں نے وہ 40 سالہ پرانا ریکارڈ جو ہے وہ راتوں رات برآمد کر لیا. تو یہ ساری باتیں میرا خیال ہے قوم بھی دیکھ رہی ہے، عدالت عظمیٰ بھی دیکھ رہی ہے، لہٰذا سب سے بہتر یہ ہے کہ اب عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں طارق صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ریکارڈ مشکوک ہے جس کے بارے میں پہلے دعویٰ کیا گیا تھا وہ موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ مشکوک ہے ریکارڈ؟ دیکھیں، میں اگر یہ کہوں کہ کوئی بھی ادارہ جس سے میں نے کوئی لین دین کی ہے، جس سے میں نے کوئی کاروبار کیا ہے، جس سے میں نے کوئی تنخواہ لی ہے، وہ 20 سال سے پرانا ریکارڈ نہیں مینٹین کرتا، اور اگلے ہی دن میرے پاس 40 سالہ پرانا دستاویزات آ جائیں، تو وہ کیا مطلب میرے لیے کوئی اسپیشل طور پہ انہوں نے کوئی ماضی کا ریکارڈ کھنگالا ہوا، یہ کہاں سے لے کے آئے ہوں گے؟ لیکن میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اس وقت یہ مقدمات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف یقیناً یہ چاہتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرے. جو کام وہ الیکشن 2013 میں میاں نواز شریف کے خلاف نہیں کر سکے، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن 2018 میں بھی وہ سیاسی میدان میں میاں نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر کے دعائیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح نواز شریف کو یہاں سے کوئی نقصان پہنچے اور ہم اس کا کوئی سیاسی فائدہ اٹھائیں. یہ ان کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. ہم نے اپنی سپریم کورٹ کا فیصلہ حقائق کے مطابق اگر اپارٹمنٹس کی بات ہوئی پاناما لیکس میں، تو ہم نے 1970 72 71 کے بھی جو کاغذات ہیں وہ پیش کیے ہیں. فیصلہ انشاءاللہ حق اور سچ پہ ہوگا، میرٹ پہ ہوگا. ٹھیک ہے، جواب لے لیتے ہیں. بات کر لیتے ہیں فواد چودھری صاحب بھی. فواد صاحب، وہی بات جو طارق صاحب نے بھی کہی کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ 20 سال پرانا ریکارڈ نہیں ہوتا ان کاؤنٹیز کے پاس، اور پھر اچانک سے یہ ریکارڈ آ جانا، اور جیسے کہ شکوک و شبہات کا، خیر انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا طارق صاحب نے کہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں اور عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنی اوتھینٹک ہے دستاویزات. سر کیا کہیں گے آپ؟ صحیح. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے اوپر مقدمے کا بالکل مختلف نوعیت ہے جو مقدمہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہے. نواز شریف صاحب کے اوپر ایک کرمنل کیس ہے جس میں منی لانڈرنگ، فراڈ، کرپشن اور مس اسٹیٹمنٹ اور مس ڈکلیریشن کے الزامات ہیں. عمران خان صاحب سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے 5 کروڑ 54 لاکھ روپے کی بنی گالا کی زمین لی، کیا آپ کے پاس وسائل تھے؟ اور عمران خان نے وہ ثابت کرنا ہے اور کر دیا ہے عدالت میں کہ ان کے پاس یہ وسائل تھے. تو یہ مقدمے کی نوعیت ایک تو سمجھیے کہ بالکل مختلف ہے. جو آپ نے پوچھا کہ پہلے نہیں تھے اور اب ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو کہا گیا کہ وہ 1971 سے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پبلک نالج کی بات ہے، اب اس میں کی ثبوت کی تو ضرورت نہیں ہے. عمران خان ظاہر کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہ ایک کرکٹر ہیں، پروفیشنل کرکٹر ہیں. اب 1971 سے لے کے 1985 تک یہ پی ایم ایل این کا کیس یہ نہیں تھا. پی ایم ایل این کا کیس صرف بنی گالا کی پراپرٹی تک تھا، وہ ہم نے منی ٹریل دے دی، ان کا کیس ختم ہو گیا. جج صاحب نے یہ کوئری ریز کی، غیر ملکی فنڈنگ بھی تو ہے نا سر، غیر ملکی فنڈنگ کا بھی نہیں، فنڈنگ کا تو علیحدہ کیس ہے نا، اس کے سے تعلق نہیں ہے، وہ فنڈنگ پہ پھر آپ علیحدہ بات کر لیں گے. جو یہ معاملہ ہے کہ عمران خان کا پی ایم ایل این کی حد تک جو مقدمہ تھا وہ ختم ہو گیا. جج صاحب نے کہا کہ کاؤنٹیز کے دوران جو آپ نے پیسے بنائے آپ ان کا بھی ریکارڈ دے دیں. اب جو ووسٹرشائر اور سسیکس کا جو ریکارڈ تھا، جو 1970 کا ریکارڈ تھا، وہ عمران خان کے پاس نہیں تھا.
ہاں انہوں نے ای میل کی اپنے اکاؤنٹنٹ کو لنڈن کو کہ آپ ریٹریو کر سکتے ہیں فائل. سسیکس والوں کو کی, انہوں نے کہا ہم تو 7 سال سے زیادہ ریکارڈ نہیں رکھتے. جو ان کا اکاؤنٹنٹ تھا لنڈن کا, ان سے عمران خان کی جو پرانی فائل تھی وہ اس کو مل گئی. اس نے جو بینک سٹیٹمنٹس عمران خان کی تھیں وہ عمران خان کو ای میل کر دی, اور وہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے کورٹ کا ریکارڈ کا حصہ بنا دیا. کوئی نازل نہیں ہو گئی, عمران خان کے اکاؤنٹنٹ کے پاس ان کی فائل تھی, وہ فائل مل گئی, انہوں نے بھجوا دی. اور اگر نہ بھی ہوتا تو عمران خان کا جو کرکٹ کا جو ان کا کیریئر ہے وہ تو اب cricketarchives.com پہ چلے جائیں, crickinfo.com پہ چلے جائیں, ایک ایک بال کا حساب جو ہے, ایک ایک بات کا حساب چلا جائے گا. اب تو پی ایم ایل این کا مجھے تو شک یہی ہے کہ اگلا سرٹیفکیٹ یہی آ جائے گا آئی سی سی سے کہ عمران خان کرکٹ بھی نہیں کھیلتے تھے کبھی. تو اب یہ اس طرح کے ایویڈنس لے آئیں تو پھر اس کا تو کیا جواب دیا ہے, تو پھر مزاقہ خیز بات ہے. طارق صاحب سنا آپ نے فواد صاحب نے کیا کہا, نوعیت مختلف ہے یہ ان کا کہنا ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کیا عمران خان صاحب نے کبھی, اس حوالے سے تو بات ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم تو نہیں رہے, نہ ہی کوئی اور عہدہ ان کے پاس رہا. اور دوسرا جو کرکٹ کا انہوں نے ذکر کیا کہ 1971 سے وہ کھیلتے ہیں اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے, کپتان بھی رہے ہیں 1992 کے ورلڈ کپ تک وہ. تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے, کیا واقعی مختلف کیس ہے اور زبردستی اس کو جوڑا جا رہا ہے یا ایک ہی لیول پہ لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے 4 سال سے ظاہر جس پارٹی کے سربراہ ہیں اس پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے, اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پبلک آفس انہوں نے کبھی بھی ہولڈ نہیں کیا. اگر آپ ماضی کی بات کرتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے, میں مانتا ہوں اسے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا جو حساب ہے وہ تھوڑا طویل ہو سکتا ہے, وہ تھوڑا کڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم مختلف ادوار میں مختلف پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں. 2 دفعہ پرائم منسٹر چیف منسٹر رہے ہیں, 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں. یقیناً ان کا احتساب جو ہے وہ یا حساب جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے, وہ کڑا ہو سکتا ہے, اور ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے ٹی کی جو رپورٹ مرتب ہوتی ہے, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہتی ہے کہ اس میں جو 35 سالہ نواز شریف کا سیاسی دور ہے اس میں کسی طرح کی کرپشن کا کوئی ذکر نہیں ہے, الزام بھی نہیں ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیے باعث چیف منسٹر یا پرائم منسٹر, اس میں کسی طرح کی کوئی ٹیک بیک کمیشن یا اپنے جو عہدہ ہے اس کے ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال وہ کسی جگہ ذکر بھی نہیں ہے. اس میں تو ہم اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ الزام لگائیں. لیکن سر حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے وہ دوبارہ اوپن بھی ہو سکتا ہے, نیب نے جو 7 دن مانگے, اور خاص طور پر جو بیان حلفی ہے اسحاق ڈار صاحب کا وہ بھی اس میں زیر بحث ہے. آپ نے جو بات کہی ہے, میں مختصراً فواد صاحب سے بھی یہی ان کے سامنے یہی پوائنٹ رکھتا ہوں. فواد صاحب, کوئی کرپشن کا یا عہدے کے ناجائز استعمال کی کوئی بات سپریم کورٹ نے بھی نہیں کی, یہ طارق فضل صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ مسلم لیگ نواز کے جو دیگر رہنما ہیں وہ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں. جی, مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ فائنڈنگز پڑھتے ہیں اور نہ وہ بالکل ایک صفحہ پڑھنے کی بھی زحمت کرتے ہیں. اب میں طارق فضل چودھری صاحب کو کہوں گا کہ صفحہ 248 سے 255 تک جو جے آئی ٹی کا ہے وہ اگر آپ پڑھ لیں تو پھر آپ یہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں پر 15 کیسز جو ریوائیو کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں جو کیسز ہیں ان میں ایل ڈی اے کے پلاٹس بیچنے کا, کوڑیوں کے بھاؤ دینے کا 6000 پلاٹ ایل ڈی اے کا دیا گیا, جو تقریباً 6-7 ارب روپے کے پلاٹس تھے. جو نواز شریف صاحب پہ الزام ہے, چین سے ڈیمیج یوریا منگانے کا الزام ہے. $500 ملین کی جب 97 میں جب آپ کو یاد ہے کہ فریز ہوئے تھے ڈالرز, وہ انفارمیشن لیک ہوئی اور $500 ملین پاکستان سے باہر چلے گئے, جن میں زیادہ تر پیسے شریف خاندان کے اپنے تھے. وہ ان کو انفارمیشن لیک کرنے کا الزام ہے. اسی طریقے سے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے, فراڈ کے اور کرپشن کے 15 سے زائد کیسز ہیں جو کھولنے کا کہا گیا ہے. کل کیسز جو نواز شریف صاحب کے اوپر ہے کرپشن کے وہ 32 ہیں جو نیب کے ریکارڈ میں ہیں. 29 جو ہیں وہ ابھی تک وہاں پر ان کا ریکارڈ مکمل ہو چکا ہے, 3 کا ریکارڈ جو ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوا. اور نیب کو کہا گیا, اور جو جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 15 مقدمات جو ہیں وہ ان کے کرپشن کے اوپن کیے جائے. سو اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو پھر شاید یہ بات یہ بھی نہ کرتے اور نواز شریف صاحب بھی نہ کرتے. طارق صاحب, 15 مقدمات کھولنے کی سفارشات اور صفحے نے بھی بتا دی ہیں فواد صاحب نے 248 سے 255 تک, یہ 15 مقدمات بنتے ہیں, اور ویسے جو کل مقدمات ہیں وہ 32 ہیں کل نواز شریف صاحب کے خلاف. بات یہ ہے جی کہ جے ٹی کی رپورٹ کو ہم نے سیدھا رکھ کے پڑھا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے بالکل اس کو الٹا کر کے پڑھا ہے. یہ احتساب کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یقیناً ان کی یہ خواہش ہے اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے, اور ان کے وہ ارمان جو سیاسی میدان میں نواز شریف کو شکست نہیں دے سکتے تو کم از کم
یہ ٹیکنیکل چیزیں نکال کے کوئی جھوٹی موٹی باتیں کر کے الزام لگا کے کچھ کر کے اسے وہ عدالت سے کوئی نقصان پہنچا دیں تو ان کی خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو جائیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو بڑی معصومیت سے یہ باتیں کر رہے ہیں فواد صاحب, ان سے یہ پوچھیں کہ کیا یہ سارے الزامات, یہ مقدمات ماشاء اللہ دور میں نواز شریف کے خلاف نہیں رہے؟ کیا اس دور میں ان سب چیزوں کا ٹرائل نہیں ہوا؟ اس سے کڑا کون سا احتساب ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کا جو آبائی گھر ہے, آبائی گھر ماڈل ٹاؤن میں, وہ بھی چھین لیا گیا ان سے. جی جی, مطلب کسی کو گھر اپنے لیکن سر اب تو ماشاء اللہ نہیں ہے نا, اور اب تو جو پناما کا معاملہ ہے وہ جرمن اخبار میں سارے نام آئے ہیں, اب تو ماشاء اللہ بھی نہیں ہے نا. اور تحریک انصاف کا اس میں میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اس میں کیسے مدخل ہو سکتا ہے, ان کی سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ جی جی, اگر اس میں سے آپ نے میری بات یا تو سنی نہیں یا سمجھ نہیں پائی یا میں سمجھا نہیں پایا, جی طارق صاحب, اگر اس میں سے ایک بھی الزام میں کوئی 10% بھی حقیقت ہوتی, اگر ان تمام الزامات کا جو فواد صاحب نے ذکر کیا اگر ایک میں 10% بھی حقیقت ہوتی, تو میں جس دور کی بات کہہ رہا ہوں جناب مشرف کا دور, میں نے کہا اس سے کڑا احتساب نہیں ہوا. ہمارا تو نواز شریف صاحب کا آبائی گھر ان سے چھین لیا گیا, اس وقت یہ سارے الزامات نہیں تھے, کیا ان کا ٹرائل نہیں ہوا؟ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کے فلاں پلاٹ بھیج دیے, فلاں کر دیے, فلاں کر دیے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی یا اس کا حقیقت سے کوئی قریب کا بھی تعلق ہوتا, یہ ساری چیزیں سامنے آتی, ان سب چیزوں کا حساب لیا جاتا اور نواز شریف کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ نہ بنایا جاتا کہ طیارہ ہائی جیک کرنے کا, یہ سارے مقدمے بنتے. اچھا, یہ سارے الزامات ان کے سامنے رکھے جاتے اور ان کا ٹرائل ہوتا اور انہیں سزا دی جاتی. کہیں اور نکل کے طارق صاحب, ٹھیک ہے فواد صاحب, جو مقدمات جواب حوالہ کر دے رہے ہیں, جو جواب لے لیتے تو بہتر رہا ہوں, جواب ضرور دیجئے جناب. اچھا ٹھیک. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طارق فضل چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ مارشل لاء میں ان کا احتساب کیوں نہیں ہوا, اور یہ اہم سوال ہے جس کا جواب ہونا چاہیے. 2002 میں 9 مقدمے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر رائپ ہوئے. 9 مقدمے جو تھے ان میں جو ایک مقدمہ تھا وہ حدیبیہ کا اس میں شامل تھا, اور باقی مقدمات جو میں نے آپ کو کچھ گنوائے ہیں اور باقی جے آئی ٹی کا حصہ ہیں, یہ مقدمات رائپ ہوئے تھے. لون نہ دینے کی ڈیفالٹس کا مقدمات تھے وہ علیحدہ تھے. جب یہ مقدمات عدالت میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کو یاد ہے کہ کنگ عبداللہ میں اور پرویز مشرف صاحب میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, لہٰذا اس سعودی عرب اور پاکستان کی اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کے یہ مقدمات عدالتوں سے واپس لے لیے گئے اور ان کو کنکلوژن تک نہیں لے جایا گیا. جو مقدمہ جس میں ان کو سزا ہوئی تھی ان میں ان کو معافی دے دی گئی. اس سیٹلمنٹ کا ایک حصہ یہ تھا جو ابھی رانا جس طرح چوہدری صاحب نے بتایا کہ گھر جو تھے نواز شریف صاحب کے ماڈل ٹاؤن کے, وہ جو محکمہ ہے پنجاب کا سوشل سیکیورٹی والا اس کو چلے گئے اور انہوں نے ان گھروں میں اولڈ پیپل ہوم بنا دیا اور یہ کر دیا کہ وہ سیٹلمنٹ ہو گئی اگینسٹ دا لون جو نواز فیملی نے لیے تھے پاکستان کے بینکوں سے. لیکن جب وہ فیملی واپس آئی تو سب سے پہلے وہاں سے اولڈ پیپل ہوم کو ختم کیا گیا, وہ گھر جو ہیں وہ واپس لیے گئے, جو لونز ہیں ان کو سیٹل کرایا گیا, اور جو 2-2.5 ارب روپے کا ٹوٹل جو سیٹلمنٹ کر کے اب وہ پراپرٹی الرحمت کے نام سے, اگر آپ لاہور میں اپنے نمائندے کو کہیں یا آپ جائیں تو وہاں پہ پوچھیں کہ الرحمت جو ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے وہ کس کی ہے, وہ کیسے بن رہی ہے, تو آپ کو سارا حال پتہ چل جائے گا. لہٰذا یہ جو کہنا کہ احتساب ہوا ہے تو احتساب انہی 60 دنوں میں ہوا ہے جو پرویز مشرف جو ابھی جے آئی ٹی نے کیا ہے, اور سارے کا سارا معاملہ سامنے آ گیا ہے. جس اعتماد سے فواد صاحب, جی طارق صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فواد صاحب جس اعتماد سے فواد صاحب حقائق کا کلا کما کر رہے ہیں, میں بڑا حیران ہوں کہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ پاکستان ذرا آپ درستگی کر دیجئے, آپ کے پاس فوراً موجود ہے, آپ بتا دیجئے پلیز. مجھے لگ رہا ہے, مجھے جملہ مکمل کرنے دیں نا, تو کاٹتے بہت ہیں آپ اینکرز جناب. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نہیں بلکہ شریف فیملی کے کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کے یا بزنس مینیجر ہیں, جس تفصیل کے ساتھ یہ وہ حقائق بتا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میاں نواز شریف کے خلاف طیارہ ہائی جیکنگ کیس اور دوسرا جو کیس بنایا گیا وہ کیا تھا کہ رائیونڈ روڈ کو کیوں کارپیٹ کیا گیا, اس طرح کے بونڈے کیس بنائے گئے اور وہ کیس بعد میں چلے. چند نوکریاں دینے کا, ایف آئی اے میں چند نوکریاں دینے کا کیس بنایا گیا, بونڈے کیس, وہ کیس چلے, ٹرائل ہوئے, ہم نے ان کا جواب دیا. جن آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں اگر ان کا ذرا سا بھی کوئی تعلق ہوتا, کوئی کیس میاں نواز شریف کے خلاف کسی ایگریمنٹ اور ڈیل کے تحت عدالتوں سے واپس نہیں ہوا, یہ میں ریکارڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا ہسٹری لیسن, پرانے کیسز کی بات تو ہو گئی. ابھی حال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب, کیا
جو خورشید شاہ صاحب دیگر رہنما یا خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے رہنما کہ عمران خان صاحب کو بھی نااہلی کا سامنا ہو سکتا ہے, 62-63 ان پر بھی لگ سکتی ہے, اس قدر یقین ہے. اور میں خورشید شاہ صاحب کا حوالہ بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ -1 نہیں ہوگا, پھر -2 ہوگا, یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب بھی جائیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کو یقین رکھنا چاہیے کہ یقینی طور کے اوپر احتساب کا جو عمل نواز شریف سے شروع ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب پہ ختم نہیں ہوگا, وہ آگے جائے گا, اور جو اس معاملے میں ملوث ہوگا اس کا معاملہ جو ہے وہ کھلے گا. خورشید شاہ صاحب کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن تو خیر بلی کو خواب میں چھیچڑے والی بات ہے, ایسے کسی کے شوق میں تو کسی کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کوئی مقدمہ ہونا چاہیے, اور میں نے ابھی آپ نے پہلے جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے عمران خان کا مقدمہ تو بالکل ردی کی ٹوکری میں جانے والا ہے, اس میں تو کچھ سبسٹنس نہیں ہے. اور جو پورا 1971 سے لے کے 1994 تک عمران خان نے جو کرکٹ کھیلی اس سے ایک گھر بنایا, اس گھر کا حساب جو ہے وہ پورا ہم نے دے دیا ہے, کچھ اس میں باقی نہیں ہے. اگر کوئی پبلک ایکسچیکر کی بات ہے, کچھ ہے, تو جو اصول باقیوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے وہی عمران خان کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے, وہی باقیوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. جو آدمی بھی پبلک آفس ہولڈ کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرنا چاہیے, جس طرح عمران خان نے کیا ہے. اور آج جس طرح 2,000, 2,500, 5,000, 6,000 ڈالرز کا حساب انہوں نے دیا, اگر یہ خورشید شاہ صاحب کو دینا پڑ گیا تو اگلا پچھلا حساب باہر آ جائے گا, لگ پتا جائے گا. لہٰذا وہ تو ایسی بات نہ کریں تو مناسب ہوگا. لیکن جہاں تک عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کا تعلق ہے, وہ بالکل ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, ان میں کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ نواز شریف والا مقدمہ ہے پیناما کا, وہ بھی کوئی ہم نے تو نہیں بنایا ہوا, کوئی پی ٹی آئی نے یا سما ٹی وی نے تو نہیں بریک کی ہوئی خبر. ICIJ کا اسکینڈل ہے, اس میں ساری ایویڈنس آئی ہے. JIT ہم نے نہیں بنائی, نہ ہی ہمارا کوئی آدمی تھا اس میں. تمام انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی ہے, انڈیپینڈنٹ اس کے سامنے کرمنالٹی آئی ہے. اب باقی عدالت جانے اور نواز شریف صاحب جانے. بالکل ٹھیک ہے. طارق صاحب, جو ابھی فواد صاحب نے بات کی ہے اسی سے جڑی ایک بات میں جو بھی کہا جا رہا ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدالتی کندھا استعمال ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی, 58 بھی ختم ہو گئی لیکن ابھی بھی عدالتی کندھا استعمال کیا جا رہا ہے حکومت کو ختم کرنے کے لیے. یعنی آپ ابھی بھی بزد ہیں اس بات پر کہ کوئی سازش ہو رہی ہے آپ کی حکومت کے خاتمے کے لیے, کیونکہ یہ معاملہ جیسے کہ فواد صاحب نے بھی کہا, اور یہ بات تو یقیناً جرمن اخبار میں جب آئی ایک چیز انہوں نے ڈسکلوز کی پاناما کے حوالے سے, یہ پاکستان میں تو یہ معاملہ نہیں اٹھایا گیا. تو یہ ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کہ سازش, اور انہوں نے کہا تھا ہم سو کریں گے ICIJ کو, کیوں نہیں کیا سو کریں گے, یہ بھی کہا گیا تھا. جی دونوں چیزوں کی وضاحت کر دیجئے مختصراً. دیکھیں گزارش ہے جی کہ ICIJ کو جو ای میلز ہماری طرف سے کی گئیں, انہوں نے اس بات کو بعد میں کلیریفائی کیا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا نام جو ہے وہ پاناما کیس میں نہیں ہے, اور جو آف شور کمپنیز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کلیریفیکیشن دی کہ وہ حسین نواز کی ملکیت ہیں, اور وہی سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں دیے گئے ہیں. جہاں تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, وہ ایک دوسرا کیس ہے. وہ یہ ہے کہ الیکشن 2013 میں کچھ وعدے ہم نے قوم سے کیے, کچھ ظاہر ہے PTI نے کیے. انہیں ایک صوبے میں حکومت ملی, ہمیں 2 صوبوں میں ملی اور 7 مرکز میں ملی. ہم نے سر دھڑ کی بازی لگا کے ان وعدوں کی تکمیل کا سفر شروع کیا, اور پاکستان میں جس ترقی کے سفر کی ضرورت تھی وہ ہم نے شروع کیا. دہشت گردی ہو گئی, اس میں معاشی طور پہ ترقی ہے, پاکستان کے اندر بجلی کی جو بحران ہے اس کا خاتمہ ہے, اور پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں پوری قوم دیکھ رہی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے وعدے بھول کے گالم گلوچ, دھرنے, سڑکیں ناپنا, احتجاج کرنا, ان کی یہ سیاست رہی پچھلے 4 سال سے, دھرنے دینا, یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. اب انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ الیکشن 2018 میں ہم نواز شریف کو نہیں پہنچ سکتے, اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ان کا کام عدالت کر دے, وہ کسی طرح نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیں, ان کا راستہ آسان ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اصلاح کیا آتا ہے. بہرحال بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب اور فواد چودھری صاحب, آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین, معاملہ عدالت میں ہے, دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے, اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے وجہ سے جو اب دستاویزات وہ جمع کروائیں گے, دیکھتے ہیں اس پر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, اور بریک کے بعد ایک اور بحران کا سامنا ہمارے ملک کو, یعنی آئل ٹینکرز کی ایک اور ہڑتال, اور اس کا شکار اس کے حوالے سے بن رہے ہیں عوام. مشکلات کا سامنا صرف اور صرف عوام کو ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمیں یہ شبہ ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اس اسٹرائک کے پیچھے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान को बहुत से बहरानों का सामना है। कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें विरसे में भी मिले हैं और साजिशों का भी हम शिकार होते रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो हमने खुद अपने लिए पैदा किए हैं। अभी ताज़ा अगर सूरत हाल की बात की जाए तो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल से वो खुद तो पता नहीं परेशान है या नहीं, हुकूमत परेशान है या नहीं, लेकिन आवाम हमें बहुत परेशान नजर आता है। और जब भी ऐसी हड़ताल हुई है, पहिया जाम हुआ है, मईशत नीचे आई है, और ख़ास तौर पर अगर पेट्रोल पंप्स की हम बात करें तो वहाँ पर आवाम परेशान होते हैं और उन्हें पेट्रोल दस्तयाब नहीं होता। अगर मैं माजी की बात करूँ तो अगस्त 2015 में टैक्स वसूली के खिलाफ इन्होंने हड़ताल की, फिर अगस्त 2016 में हुकूमत के जो मुबैना जाबराना इक़दामात हैं उनके खिलाफ हड़ताल की, और जनवरी 2017 में कस्टम वसूली के खिलाफ हड़ताल की गई, अप्रैल 2017 में सेल्स टैक्स के खिलाफ हड़ताल की गई, जुलाई 2017 में हुकूमती इदारों के मुबैना सख्त रवैये के खिलाफ ये हड़ताल है जो अब की जा रही है। ये हड़ताल क्यों हो रही है, डेडलॉक कहाँ है, और ये आपस में मसाला अपने हल क्यों नहीं करते हैं, ये जानने के लिए मैंने दावत दी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रफ़त काकड़ साहब, एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं और जानते हैं कि ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मसाइल आखिर हैं क्या। काकड़ साहब, शुक्रिया आप आए हैं, लेकिन सर आप लोगों के आपस में जो मसाइल हैं, अवाम क्यों पिस रहे हैं जी, अवाम क्यों परेशान हो रहे हैं? आप यहाँ आते हुए यकीनन आपने पेट्रोल पंप्स तो देखे होंगे, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सर आखिर क्यों तंग कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं लोगों को? नहीं, हम कभी भी आवाम को कभी भी तंग नहीं करना चाहेंगे। हमने काफ़ी खिदमत की है आवाम की, हर वक्त हर मौसम में और हर सख्त हालात में भी हमने तरसील सप्लाई जारी रखी है, मगर गवर्नमेंट अपने अड़धर्मी पे है। सर गवर्नमेंट कहती है आप लोग हट धर्म हुए हैं। नहीं, उसके लिए आज भी हमने यही कहा है कि उसके लिए आप लोग कोई कमेटी तश्कील दें। अच्छा, किस किस्म की कमेटी? ऐसी कमेटी तश्कील दें जिसके माना हर महीने एक मीटिंग हो जिस पे हमारे मसाइल होते हैं, उस मसाइल के ऊपर बातचीत की जाए। आपके मसाइल हैं क्या? हमारे मसाइल डेडलॉक कहाँ है ये बताइएगा। डेडलॉक है कि इस वक्त कोई एक महीना पहले जो सानिया अहमदपुर शर्किया हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट जागी है। हालांकि हम बार बार उनको बताते रहे हैं कि आप लोग की तरफ से काफ़ी मसले हैं, उनको हल कर लें। अच्छा, गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल हम लोग को न कोई टाइम दे रही थी, न कोई बातचीत कर रही थी, न कोई मीटिंग कर रही थी। लेकिन अगर उस आपने इशारा किया उस सानिया की तरफ, तो उस ऑयल टैंकर के 22 की बजाय 14 व्हील्स थे, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ये रिपोर्ट आई है सामने, और बाकी भी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके वो पूरे नहीं थे। और ड्राइवर के बारे में भी कहा जाता है कि एक ड्राइवर था जबकि 2 होने चाहिए, तो कोताही तो आपके एंड पे हुई ना जी? नहीं, ड्राइवर भी 2 थे। अच्छा, ड्राइवर भी 2 थे। गाड़ियाँ पाकिस्तान में सिर्फ ऑयल टैंकर के नहीं, मुख्तलिफ एक्सीडेंट होते रहते हैं क्योंकि हमारे रोड जो है वो इस मुताबिक नहीं है। अच्छा, जो उस पर एक्सीडेंट ना हो, सही है ना। पुलिस मोटरवे पुलिस जो है ना वो चालान अब तक जो है ना अपने चालान वगैरह करते रहते हैं, मगर ये कोर्स नहीं देते हैं कि आपने इस तरह पे गाड़ी चलानी है और ये तरीका करना है, ये करना है। क्योंकि जब तक आवाम में या ड्राइवर में वो शऊर नहीं होगा तो वो कैसे होगा। मगर फिर भी काफ़ी हद तक वो अगर एक किसी और मुल्क में इस तरह हो तो वो ये भी मुश्किल है कि वो कर ले, मगर इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छी ड्राइवरी। अच्छा, मैं वो बुनियादी मसाइल जानना चाहूंगा और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि वो डेडलॉक जो हुकूमत के साथ आपका है, वो बुनियादी इश्यूज क्या हैं जिन पर डेडलॉक है? बुनियादी इश्यूज ये कि उन्होंने बोलते हैं कि हम लोग को स्टैंडर्ड मेयार पे आप लोग गाड़ियाँ दे दें। अच्छा। एकदम सही है ना, यानी 70 सालों में वो आज जाग उठे हैं कि हम लोग को स्टैंडर्ड में, हालांकि हमारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ स्टैंडर्ड मेयार पे है, सही ना। उसका भी वो लोग किराया जिस हिसाब से गवर्नमेंट किराया पे करती है उसमें काफ़ी हद तक कम है, काफ़ी हद तक। अच्छा, आज तो आप चाहते हैं किराया बढ़ाया जाए, फिर आप लोग स्टैंडर्ड पर उसको ले आएंगे, कर लेंगे। कितना वक्त इसमें दरकार होगा वैसे? उसमें क्या, कल गवर्नमेंट जो है ना उस पे कर दें। अच्छा, एक टाइम लिमिट दे दें कि भाई ये टाइम हो गया और ये आप लोग की किराए हो गए। तो वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइज करना या बेहतरी लाना ये हुकूमत का भी फर्ज होना चाहिए, वो क्यों नहीं करते हैं आपके ख्याल में? तो गवर्नमेंट से तो आप लोग का भी फर्ज बनता है उनसे सवाल पूछे, क्योंकि अभी तो मीडिया आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ऐसा नहीं करते हैं? हमने काफी, हमारे पास इसके लेटर पड़े हुए हैं जो हमने मुख्तलिफ औकात में दिए हुए हैं कि भाई जान हमारे ये मसले हैं, हुकूमत के वक्त से हम लोगों ने किए, पिछले गवर्नमेंट में किए, इस गवर्नमेंट में किए, काफी हम लोगों ने बात दौड़ की। हर दौरे हुकूमत में आपके मसाइल नहीं हुए हैं। बिल्कुल, आज भी हमने उन्हें इनको यही कहा था कि एक कमेटी तश्कील दे दें, उसमें ओगरा हो, OCAC हो, तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हो, उसमें सही ना DGL की तरफ से। अगर साहब जो तर्जुमान है ना ओगरा के, गजनवी साहब, उनकी अगर बातचीत सुने, उन्होंने ये कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, यानी ऐसा तासुर आ रहा है कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, और खासतौर पर जिस तरह से पेट्रोल पंप से सिचुएशन हो जाती है। सर माजी में भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, या हमारे नाज़रीन भी इत्तेफाक करेंगे कि ऐसे भी हालात आए हैं कि 200-200 रुपए 300-300 रुपए लीटर पेट्रोल मिला है, छुप के दिया गया है, टेंट लगाकर बंद करके दिया गया है,
اس سب کا ذمہ دار صرف حکومت تو نہیں ہو سکتے نا جی, آپ لوگ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. ہم بالکل اس میں ذمہ دار نہیں, ہم صرف ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں. ایک ڈپو سے دوسرے ڈپو تک پہنچانا ہمارا کام ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی نے ہم لوگ کو لوڈ دیا اور ہم نے آگے اس کو ترسیل نہ کی ہو یا پہنچایا نہ ہو. ہر وقت ہم نے پہنچایا ہوا, ہر حال میں, سردیوں میں, مختلف مشکل حالات میں, اسٹرائک میں, تقریباً ہم لوگوں نے اس کو. تو آپ بلیک میل نہیں کر رہے جیسے کہ غزنوی صاحب نے کہا؟ اس کو آپ بلائیں, ہم اس کے لیے ایک پروگرام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بلیک میل ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں, وہ بھی اپنا موقف دیں. صحیح, ہم بھی اپنا موقف دیں گے. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے دباؤ کا وہ ذکر کرتے ہیں, انہوں نے آج بھی بات کی ہے, یہ کیا معاملہ ہے جی؟ کیا ہے کوئی دباؤ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا, ان کا بھی کوئی ایجنڈا ہے اس میں کیا؟ نہیں, ان سے ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں اگر وہ MCs اس میں اچھا کردار ادا کرنا چاہیں, صحیح نا, تو کافی حد تک اس میں مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اور پر امید بھی ہے وہ MC کی بھی آگے بات نہیں سنی جاتی ہے, جس طرح وگرا والے ہیں وہ نہیں سنتے ہیں. جس طرح ایک دم انہوں نے سارا قانون لاگو کر دیا کہ یہ سارے 1 مہینے کے اندر اندر آپ کر دیں, یہ تو وہ نہیں سکتا ہے. ان کا اپنا یہ میکینزم نہیں ہے, ان کی اپنی ایک SOP نہیں کہ وہ ہم کو دے دیں کہ آپ اس سٹینڈرڈ پہ یہ گاڑیاں بنائیں, اس سٹینڈرڈ پہ اس گاڑیوں کو چلائیں, یہ ترتیب ہو, یہ ٹائمنگ ہو. صحیح, یعنی آپ کا مطالبہ ہے کہ پہلے SOPs حکومت کی طرف سے وغیرہ کی طرف سے لائے جائیں اور پھر آپ لوگ اس پر عمل درآمد کریں. بالکل عمل درآمد, مگر اس کے لیے جو انٹرنیشنلی وہ ہوتے ہیں, کرائے ہوتے ہیں, صحیح نا, اور انٹرنیشنل روٹ جس طرح روڈ, ٹھیک ہے, سڑکیں بھی بہتر ہونی چاہیے, کرائے بھی زیادہ ہونے چاہیے, کرائے بھی بہتر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایک ایسی کمیٹی ہو جو اور مشکل حالات میں جو ہے بالکل ٹھیک ہے. رفیق احمد کاکڑ صاحب کی گفتگو نہیں ہے, ان کا موقف آ گیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. بہرحال ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ مسائل حل کیے جائیں, عوام کو جو مشکل کا سامنا ہے وہ دور کی جائے. پروگرام سے ذیشان ملک کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.